Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to the new channel with Aiza Freelancing Valley. And I'm a Rehan school student and I'm a graphic designer, coding master and web developer. So today I'm here with a new special guest and name is Sadaf. So let's go and start here with session with ma'am. So Assalamu alaikum ma'am. कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। बेटे मेरा नाम सदफ़ अंजुम है और चूँकि आजकल मैं रेहान स्कूल में एआई टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है वो कर रही हूँ, इसलिए उस हवाले से मुझे सदफ़ फ्यूचर आर्किटेक्ट वाली के नाम से अब जाना जाता है। और उससे पहले मेरे करियर का आगाज़ 2001 में हुआ और उस वक्त मैं साथ साथ स्टडी कर रही थी और साथ साथ मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। मुझे जॉब मिली उस वक्त और गवर्नमेंट जॉब थी और मैंने जॉब करना शुरू कर दिया। साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंसेस में और उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और फिर मैंने सोचा कि मैं ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में अपना करियर जो है वो बनाना है मुझे। तो फिर मुझे 6 माह लगे और मैंने ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में जो है वो फाइनली जॉब ढूंढ ली और मैंने सरीना होटल ज्वाइन किया। वहाँ पे कोई तकरीबन 3 साल का अर्सा मैंने गुजारा और वहाँ से मैंने बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स के से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सीखी। उसके जितने फंक्शंस हैं उन पर भरपूर काम किया और जब मुझे लगा कि नहीं अब यहाँ पे मेरी ग्रोथ जो है वो रुक गई है, कुछ नई चीज़ें करने को नहीं मिल रही, फिर मैंने टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ मूव किया और वहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच जो है एक न्यू एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट करना था, तो उस पर फिर काम शुरू किया। खैर वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था तो मुझे कुछ अपने पर्सनल प्रायोरिटीज़ की वजह से वो छोड़ना पड़ा और उसके बाद से फिर मेरी जो कैरियर है उसमें कोई 10 साल का ब्रेक है। तो इन 10 सालों में मैंने कुछ अपनी पर्सनल इंटरनल इम्प्रूवमेंट पे भी काम किया, कुछ फॉरेक्स ट्रेडिंग की 6-7 साल और फॉरेक्स ट्रेडिंग छोड़ने के बाद फिर मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन पे भी काम किया, कुछ थोड़ा बहुत एसईओ को भी सीखने की कोशिश की सिर्फ खुद को अपडेट रखने के लिए। और इसमें कोई ऐसा कोई अर्निंग का चक्कर तो नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मुझे पता चलता रहे कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नई नई चीज़ें आ रही हैं। और शायद मेरे अपनी नेचर में है नई नई चीज़ों को सीखना, तो इसलिए मैं ये सब जो है वो साथ साथ करती रही। अभी फिर मुझे तकरीबन 10 साल बाद मेरे अपने ही दोस्तों ने जो है वो काफ़ी फोर्स किया कि निकलना चाहिए घर से, कुछ करना चाहिए। तो मैंने एजुकेशन सेक्टर ज्वाइन किया और बच्चों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाया और अभी बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था उन्हें पढ़ाते हुए, तो मैंने फिर मुझे ऑफ़र हुई स्टेट लाइफ से। तो अभी आजकल मैं स्टेट लाइफ के साथ एसोसिएटेड हूँ और इवनिंग में बच्चों को कोचिंग देती हूँ और बच्चों के हालात देख के मुझे लगता है कि रेहान स्कूल जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा है, इसलिए मैं कुछ सीखने के लिए उसको ज्वाइन कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ मैं वहाँ से सीखूँ उसको मैं फर्दर आगे ट्रांसफ़र बच्चों में कर सकूँ। तो ये था मेरा आज तक का जर्नी। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया आपको। सो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने एचआर फील्ड चूज़ करने का डिसीजन कैसे लिया और इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? अभी मैंने आपको बताया कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था कंप्यूटर साइंसेस में और मेरा मकसद यही था कि मैं डिप्लोमा पहले कर लूँ। उस वक्त 2000 में आप कह लें कि बहुत कम लोगों के पास उस वक्त कंप्यूटर्स हुआ करते थे। तो तब जब मैंने डिप्लोमा किया तब मैंने भी नया नया कंप्यूटर ख़रीदा था। तो उस वक्त तो खैर काफ़ी एक्सपेंसिव था, अभी तो कह लें कि रुल गए हैं। तो मैंने डिप्लोमा करने का मकसद ही यही था कि ये एक नई चीज़ है, पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे,
پہلے ڈپلوما کر کے دیکھیں کہ یہ مشکل تو نہیں ہے. ایک نئی چیز جب آتی ہے تو وہ ہوا ہوتی ہے سب کے لیے, بالکل ایسے ہی جیسے ابھی اے آئی آیا ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک ہوا ہے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. تو اس وقت لگتا تھا کہ شاید یہ کمپیوٹر سائنسز میں سکسیزفل ہو پاؤں گی کہ نہیں. اس کے لیے میں نے ڈپلوما کیا, اور وہ نہایت ہی مجھے مشکل لگا اس وقت, کیونکہ وہ جو ایج تھی نا اس میں کہہ لیں کہ پیرنٹس جب سر پہ ہوتے ہیں نا تو بندہ بہت ہی لاپرواہ ہوتا ہے انسان. تو وہ لاپرواہی بھی تھی, لیکن بہت مشکل لگا مجھے. لیکن کہہ لیں کہ جیسے جیسے وہ وقت آگے گزرتا گیا وہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو گئی, تو میری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. تو جب میں نے ماسٹرز کرنے کا سوچا تو میں نے نہیں سوچا تھا کہ میں نے ہیومن ریسورس کے فیلڈ کو چوز کرنا ہے. میں گئی ہی وہاں ایم بی اے آئی ٹی کرنے کے لیے. تو جب ڈسپلن چوز کرنے کا ٹائم آیا تو ایک ایم بی اے آئی ٹی تھا, ایک ایم بی اے مارکیٹنگ تھا, ایک ایم بی اے فائنانس تھا, اور ایک ایم بی اے ایچ آر تھا. اب جب میں نے ان چاروں فیلڈس کو دیکھا تو وہی شاید ایک اندر سے عادت ہے, ایک نیچر ہے کہ نئی چیز جو ہے وہ کرنی ہے. تو مجھے ایچ آر کا فیلڈ نیا لگا, وہ میں نے اس وقت اس کو وہاں پہ چوز کر لیا. تو اس طرح جو ہے وہ ایچ آر کی اسٹڈی کا آغاز ہوا, اور جب اس کو پڑھ لیا تو پھر سوچا کہ کیوں نہ اسی میں کیریئر بنایا جائے, کیونکہ میری جو پہلی جاب تھی وہ گورنمنٹ کی جاب تھی, اور میں نے صرف ایچ آر میں کیریئر بنانے کے لیے وہ گورنمنٹ کی جاب چھوڑی, کیونکہ گورنمنٹ میں ایچ آر کا کوئی نام و نشان شاید آج بھی نہیں. جی بالکل, بہت انسپائرنگ جرنی ہے آپ کی. سو تھینک یو سو مچ. سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ 10 سال 10 ایئرس کے ایچ آر ایکسپیرئنس میں آپ نے سب سے ویلیویبل لیسن کیا سیکھا؟ سب سے جو ویلیویبل ایکسپیرئنس تھا میرا وہ ہوٹل انڈسٹری کا تھا. اگر کوئی بہت زیادہ اپنے فیلڈ کو لرن کرنا چاہتا ہے نا تو وہ ہوٹل انڈسٹری میں چلا جائے. وہاں پہ ایچ آر بھی ہے, وہاں پہ فائنانس بھی ہے, اور وہاں پہ اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہے. ہوٹل میں ہاؤس کیپنگ ہوتا ہے, کچن ہے, فوڈ اینڈ بیوریجز ہیں, کچن اسی کا پارٹ ہے. تو ان سارے ڈپارٹمنٹس میں اگر کوئی جائے تو وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی نکلے گا, اور اس کے پاس بہت زیادہ آگے بڑھنے کے جو چانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو ایک تو اس کو اچھا خاصا رگڑا لگا ہوا ہوتا ہے. ہوٹل انڈسٹری میں جاب کرنا آسان نہیں ہے, بہت اسٹریسفل ہے, لیکن جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ اتنے زیادہ پالش ہو جاتے ہیں نا کہ آپ کا اور دوسرے لوگوں کا آپ کو فرق محسوس ہوگا, کہ ایک بندے نے وہاں پہ جاب کی ہو اور ایک نے کہیں اور پہ کی ہو, تو آپ کو دونوں کے بیہیویئر میں, اس کے بات کرنے میں, ہر چیز میں فرق نظر آئے گا. تو وہاں سے میں نے سیکھا یہ کہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ پڑھا تو تھا بکس میں کہ وہ بہت ویلیویبل ہوتے ہیں, تو وہاں پہ میں نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا کہ ہیومن ریسورس جو ہے دا موسٹ ویلیویبل in any field. Oh wow, your sharing your experience is very amazing. سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیریئر بریک کے بعد دوبارہ پروفیشنل لائف اسٹارٹ کرنا کتنا چیلنجنگ تھا؟ نہیں, مجھے مشکل نہیں ہوئی اس میں, نہ ہی مجھے بہت یہ چیلنجنگ لگا. صرف صبح کہہ لیں کہ اگر آپ گھر میں پڑے رہتے ہیں تو آپ نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں, اور پھر جب دل کرتا ہے اٹھتے ہیں. یہی پرابلم صرف ایک آئی, اور وہ بھی چند دن میں آپ کو عادت ہو جاتی ہے پھر سے. وہ تو ہیبٹ ہے نا ایک, کہ آپ گھر پہ رہتے رہے اور یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوگئی. اس کو جب آپ صبح آپ کو پتہ ہے آپ نے جانا ہے تو وہ پھر سے چینج ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. باقی میں نے بتایا نا کہ وہ جس نے ہوٹل انڈسٹری میں کام کیا ہوا ہے وہ کر جاتا ہے, اور ویسے بھی ایک میچور بندہ اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو اس کے لیے کہیں بھی کچھ مشکل نہیں ہوتا. جب آپ سوچ لیتے ہیں آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کر گزرتے ہیں. جی جی بالکل. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرنے کا ایکسپیرئنس کیسا رہا آپ کا؟ ایجوکیشن سیکٹر میں
کام کرنے کا ایکسپیرینس تو کافی بہتر تھا، لیکن تھوڑا سا یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسکولوں میں بچے رٹا لگا رہے ہیں، اور سسٹم بھی کچھ اور طرح کا ہے جو کنونشنل اسکولس ہیں، اور ابھی تک ویسے ہی ہیں، ان میں تبدیلی تو کوئی نہیں آئی۔ ایک تو یہ بھی میرے لیے ایک عجیب سی نئی سی چیز تھی، مجھے بڑی گھٹن سی محسوس ہوتی تھی، حالانکہ شاید میں ایک واحد تھی وہاں پہ جس کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ کہہ لیں کہ مجھے لے جانے والوں نے مجھے وہاں پہ کافی آزادی دی کہ آزاد ہو کے یہاں پہ آپ کام کریں، لیکن مجھے پھر بھی وہاں پہ ایک گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ اب ٹیچرس جو ہیں وہ موبائل نہیں لے کے جا سکتے۔ اسی دوران میں ساتھ ہی اسٹیٹ لائف میں نے جوائن کر لی، تو اس ٹائم میں اگر باقی ٹیچرز کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی قدغن لگائی جا رہی ہے، ان کو روکا جا رہا ہے کہ نہیں آپ نے موبائل یوز نہیں کرنا، تو مجھے بھی نہیں اچھا لگتا کہ میں یوز کروں، حالانکہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں کرتی تھی۔ تو یہ چیزیں مجھے جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی تھیں۔ بہت ساری چیزیں کہ وہاں پہ تبدیلی کی جو ہے وہ ضرورت تھی، لیکن وہ میرے کنٹرول میں نہیں تھی۔ کچھ فائنینشلی بھی یہ جو چھوٹے اسکول ہوتے ہیں وہ اتنا آپ کو پے بیک نہیں کرتے جتنا وہ آپ ایفرٹ پٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں کی تو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پھر انہیں کنٹینیو کرنا پڑتا ہے، وہ میری مجبوری تو کوئی نہیں تھی، اس لیے پھر میں نے بہتر سمجھا کہ میں سوئچ کروں، کیونکہ ساتھ میں اسٹیٹ لائف کو لے کے چلنا پھر مجھے مشکل ہو رہا تھا۔ ابھی اگر آپ اسکول میں 8 آورس پورے وہاں پہ اسپینڈ کرتے ہیں، 8 to 9 آورس، تو آپ کو سم ٹائمز گھر پہ بھی بہت ساری کام جو ہے وہ ساتھ لے کے آنے پڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے مجھے لگ رہا تھا کہ میں تو جو اسٹیٹ لائف کا اگر میں یہی ٹارگٹ رکھوں کہ میں ڈیلی ایک کسی کلائنٹ سے مل لوں، تو میرے لیے تو وہ بھی مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ میں 8 آورس وہاں پہ گزار کے کچھ کام گھر پہ بھی لے کے آ رہی ہوں، اور میں تو ایگزاسٹ ہی ہوئی پڑی ہوں، اور آگے میں نے کہاں کسی سے ملنا ہے، تو وہ پھر کچھ کلیش آ رہا تھا، کہہ لیں کہ میرے ٹارگٹس کمپلیٹ ہونے میں بھی، اس لیے پھر میں نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ بہت ہی امیزنگ بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، ویری انٹرسٹنگ۔ سو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا، آپ یہ بتائیں کہ اسٹیٹ لائف جوائن کرنے کا ڈیسیژن آپ نے کس موٹیویشن کی وجہ سے لیا؟ اس میں دو وجوہات ہیں، ایک تو آزادی، انڈیپینڈنس جو ہے وہ آپ اگر پوچھیں گے نا کہ کوئی انسان جو ہے وہ بزنس کیوں کرے گا، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی؟ کہ وہ مطلب کہ اپنے آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہو سکے، اپنا بزنس چلا سکے، کسی کا محتاج نہ ہو۔ لائک جیسے ہم جاب کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی اگر کوئی کام الٹا سیدھا ہو جاتا ہے یا پروفٹ یا اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں یا ہمیں بہت سارا نقصان بھی ہو۔ بزنس میں یہ ہے کہ اپنا ہم بزنس کرتے ہیں اور اس سے ہم ڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آئیے۔ اچھا، میں آپ کو ایک کوشچن دیتی ہوں کہ آپ کو ایک جاب مل جاتی ہے، اور آپ وہاں سے وہ آپ کو سیلری دیتے ہیں 50,000، ساتھ ہی آپ کے پاس ایک بزنس بھی ہے، وہاں سے بھی آپ کو آتا ہے 50,000، ٹھیک ہے؟ تو کرنی ان میں سے چوز ایک ہی کرنا ہے، آپ کس کو چوز کریں گی؟ میں بزنس کو چوز کروں گی۔ اس کی کیا وجہ؟ بزنس میں اپنی جیسے میرا والا فریلانسنگ والی ہے نا، تو میں بھی ایک بزنس لائک کرنا چاہتی ہوں ابھی تو۔ اگر میرا والا دیکھیں، اگر مجھے بزنس مل رہا ہے تو میں ڈیپینڈنٹ بننا چاہتی ہوں۔ کیا بننا چاہتی ہیں؟ آخری سینٹینس دوبارہ بولیے گا، میں شور کر لوں کہ آپ نے یہی بات بولی۔ میں ڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنا بزنس کر سکوں۔
اچھا آپ مطلب وہ ڈپینڈنٹ تو آپ تب بھی نہیں ہوں گی جب آپ جاب کر رہی ہوں گی. اچھا میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں تھوڑا سا. اب کوئی انسان بزنس کو کیوں چوز کرے گا؟ وہ اس لیے چوز کرے گا کہ وہ آزادی چاہتا ہے. ایک انسان جب وہ جاب کرے گا تو وہ غلام ہے، وہ بندھا ہوا ہے. لیکن جو بندہ بزنس کرے گا وہ 50,000 کی بجائے سب سے پہلے اپنی آزادی کو دیکھے گا. ہاں میں آزاد ہوں، میں کسی بھی وقت کہیں بھی وقت آ جا سکتا ہوں، میں مالک ہوں اس کا. تو جو اسٹیٹ لائف ہے نا اس میں بالکل ایسے ہی تھا کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے میرے اوپر کہ میں 1 گھنٹہ کام کروں یا میں 2 گھنٹے کام کروں یا میں پورا دن ہی کام نہ کروں. یہ میری اپنی مرضی ہے. اب ہمارا کام ایسا ہے، ہم جتنا کام کریں گے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہو جائے گا. ہم جتنے کلائنٹ سے ملیں گے اتنا ہی وہ فروٹفل ہوگا. لیکن یہ ہماری مرضی ہے، ہم آزاد ہیں. تو اس کو اسٹیٹ لائف کو چوز کرنے کے لیے سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ تھا. دوسرا، اب ہم اگر کہیں 8 گھنٹے جاب کرتے ہیں تو ہمیں 1 لاکھ روپیہ فرض کریں مل رہا ہے. لیکن وہی 1 لاکھ روپیہ شاید میں ڈیلی کا کسی ایک کلائنٹ سے مل لوں آدھا یا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بھی لگاؤں تو میرے پورے مہینے کے 30 گھنٹے ہوئے. شاید میں ان 30 گھنٹوں میں ہی 1 لاکھ کما لوں. تو یہ مجھے فائنینشلی بھی بینیفیشل لگا. تو مل گیا جی آپ کا جواب. جی گریٹ گریٹ انیسل، بہت اچھا ہے. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایم بی اے ان ہیومن ریسورسز مینجمنٹ نے آپ کی پروفیشنل گروتھ میں کیا رول پلے کیا؟ اچھا جب میں نے ایم بی اے کیا نا تب تو کہہ لیں کہ امیچور سے تھے. بس جیسے جیسے ٹیچرز جو ہیں وہ گائیڈ کرتے جاتے ویسے ویسے کری جا رہے ہیں. تو تب کی اسٹڈی کی ہوئی چیزیں ابھی جب میں ریحان اسکول میں آ کے پڑھتی ہوں تو وہ والی چیزیں جو میں نے آج سے 20 سال پہلے پڑھی تھیں وہ وہی والے کانسیپٹس میں دوبارہ ٹیڈ ٹاک پہ سنتی ہوں. جب میں سنتی ہوں تو میں ریکال کرتی ہوں کہ یار یہ تو میں نے پہلے سنا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں کبھی کلاس میں پڑھائی جاتی تھی، ٹیچر ہمیں مینشن کیا کرتے تھے یہ ساری ایگزامپلس. تو پھر میں بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں نے بہت اچھی یونیورسٹی سے پڑھا. انہوں نے بہت اچھا ہمیں پڑھایا. گو کہ اس وقت ہمیں چیزیں بہت زیادہ سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن ابھی ایک میچورٹی لیول ہے. یا شاید کچھ بچے بہت پہلے میچور ہو جاتے ہیں، کچھ کو میچور ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ابھی اگر میں سنتی ہوں یہی ٹیڈ ٹاکس وغیرہ تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میں ریکال کرتی ہوں. تو پھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں نے وہاں سے ایم بی اے ایچ آر کے تھرو بہت کچھ یونیک سیکھا. دیٹس ویری گڈ. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کمپیوٹر سائنس ڈپلوما کرنے کے ایکسپیرینس ایچ آر کریئر میں کس طرح ہیلپ ہوا؟ کمپیوٹر سائنس جو تھا نا اس وقت رٹا لگانا تو چلو آسان تھا، لگا دیا. لیکن جب ہم پروگرامنگ کی بات کرتے ہیں نا تو ایک وہ بچہ جس کا میتھ کرنے کو بھی دل نہ کرے وہ پروگرامنگ کیسے کرے گا؟ کہہ لیں کہ میتھ ویک ہو، جس کا دل نہیں کرتا اس کا ویک ہی ہوگا. تو پروگرامنگ تو کہہ لیں کہ فلاپ ہی تھی اس ٹائم پہ. اس ٹائم پہ کہہ لیں کہ مجھے کیلکولیٹر بنانا بھی مشکل لگتا تھا. ساری کوڈنگ جو ہے وہ دماغ خراب ہو جاتا تھا سی اور سی پلس پلس کے اوپر کوڈنگ کر کے. خیر جیسے تیسے تھیری کر کر کے یاد تو اس کو کلیئر کر لیا، بلکہ اچھے خاصے مارکس آ گئے تھے. ابھی بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں نا میٹرک کے وہ جب پڑھتے ہیں نا تو کچھ اسٹوڈنٹس تھیری میں اچھے ہیں، کچھ پروگرامنگ میں اچھے ہیں. تو وہ جو بندہ تھیری پوری کر لیتا ہے وہ بھی اچھے مارکس لے جاتا ہے، جو پروگرامنگ کر لیتا ہے وہ بھی اچھے مارکس لے جاتا ہے. آپشن ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ابھی جب میں نے آ کے بچوں کو کمپیوٹر سائنس پڑھایا نا
تو میں ڈیلی کا اپنا لیکچر پریپیئر کر کے جاتی تھی، اور 9 اور 10 کلاس کے بچے تھے، اور 10 کلاس میں پوری وہی پروگرامنگ تھی جو میں نے اس وقت پی جی ڈی میں پڑھی تھی. تو اب مجھے چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی، تو بہت مزہ آیا. میں روز اپنا لیکچر جو ہے وہ روز کے 2-3 پروگرام کر کے جاتی تھی پریپیئر. تو اس کو مجھے سمجھنے میں آسانی ہوئی، کیونکہ میں نے پہلے سے اس کو اسٹڈی کیا ہوا تھا. گو کہ تب سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ابھی جب میں نے چیزوں کو پڑھا تو مجھے وہ سمجھنے میں آسانی ہوئی. اور ایچ آر کی اگر بات کریں کہ اس نے مجھے ایچ آر میں کیسے ہیلپ کیا، اب چونکہ اس ٹائم پہ فارمولاز اپلائی کیے جاتے تھے. ہم جب اس کی کوڈنگ کرتے ہیں، سپوز ہم ایک کیلکولیٹر ہی بنا رہے ہیں، ابھی تو وہ چیٹ جی پی ٹی بنا دیتا ہے مزے سے 1 سیکنڈ میں، لیکن اگر ہم ایک کیلکولیٹر ہی بنا رہے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ فارمولاز اپلائی ہوں گے. تو میں جب ایچ آر میں تھی تو آلموسٹ ہمارے پاس 250-300 لوگوں کے ڈیٹا ہوتا تھا ایکسل میں. تو میں ایکسل میں وہ فارمولاز جو ہے نا اس کے ابھی بھی بچے جو ہیں آٹومیٹکلی فارمولاز اپلائی کر رہتے ہیں، تو میں اس پہ خود سے فارمولاز جو ہے وہ خود سے لگا لگا کے شیٹس بڑی اچھی پریپیئر کیا کرتی تھی. تو ابھی تو خیر چیزیں کافی چینج ہو گئی ہیں. اس طرح وہ ڈیٹا جو ہے وہ ایچ آر کے کافی کام کا ہوتا ہے. تو ان کی ٹریننگز اور ان کی پرفارمنس مینجمنٹ ہر طرح سے وہ کام آتا ہے. میں نے بلکہ وہاں پہ جب جوائن کیا تھا تو سب سے پہلا کام ہی یہی کیا تھا کہ ان کا آلموسٹ کوئی 350 لوگوں کا ڈیٹا تھا جو کہ صرف فائلز میں پڑا تھا، اور اس کو میں نے ایکسل پہ شفٹ کر کے یہ سارے فارمولاز وغیرہ اپلائی کیے تھے، تاکہ اگر کوئی ویکلی یا منتھلی رپورٹس یا ایئرلی رپورٹس نکالنا چاہے تو صرف ایک کلک کرے اور رپورٹس باہر آ جائیں. وہ اوکے سو ہمارا انٹرویو کا ٹائم اینڈ ہو چکا ہے. سو آپ لاسٹ کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ مجھے پھر آگے جا کے ایکسپیرئنس میں ملی. اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں پچھلے چند سیکنڈ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے یا نہیں. جی وہ آپ کی وائس اسٹاپ ہو گئی تھی. اوکے سو تھینک یو سو مچ. آپ کی آج کی کنزرویشن بہت انسپائرنگ اور موٹیویشنل رہی. آپ نے اپنی پروفیشنل جرنی، چیلنجز اور اچیومنٹس کے تھرو بہت ویلیوبل انسائٹ شیئر کیے. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا پریشیس ٹائم دیا اور اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو سو مچ. سو ابھی بس یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں اپنے کسی گیسٹ نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ حافظ.